बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम तरक्की निस्वां। मैं हूं आपकी मेज़बान आबिदा खान। प्रोग्राम तरक्की निस्वां में मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमारे माशरे में जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, वो अपने मुल्क के लिए किस तरीके से और अपने माशरे में रहकर मेहनत कर रही हैं। अगर देखा जाए जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जो ख़वातीन का किरदार है वो बहुत अहम रहा है, और जितने भी तरक्की याफ्ता माशरे हैं अगर उनमें देखा जाए तो ख़वातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किए हैं। अगर हम बात करें दुनिया के कायम होने की, तो जब दुनिया कायम हुई तो उस वक्त अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अम्मा हवा को भेजा। इसी तरह अगर हम बात करें तुलूए इस्लाम की अरब में, उसमें ख़वातीन की अहमियत की बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा वो ख़ातून थी जिन्होंने तबलीग इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। ना सिर्फ साथ दिया बल्कि अपनी माशी आमदनी का बहुत सा जो हिस्सा था वो तबलीग इस्लाम में लगा दिया। और अगर बात की जाए हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, तो आज़ादी के वक्त बहुत सारी ऐसी माएँ, बहनें और बेटियां थीं जिन्होंने इस आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया। उनमें से मैं ज़िक्र करना चाहूँगी मादरे मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो हमशीरा थी फ़ातिमा जिन्ना और बेगम लियाकत अली का, और बेशतर ऐसी कई ख़वातीन हैं। और आज भी हमारे माशरे में, पाकिस्तान में और दीगर बहुत सारे जो ममालिक हैं दुनिया भर में, ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं, मुल्क और माशरे को तरक्की की तरफ गामज़न कर रही हैं। मेरा ये जो प्रोग्राम है इनमें मैं उन ख़वातीन को जो अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कहीं ना कहीं अपना किरदार निभा रही हैं और माशरे को तरक्की की तरफ गामज़न कर रही हैं, मेरा प्रोग्राम उन्हीं ख़वातीन के लिए होगा। ये उनके लिए एक तरह से खराज अक़ीदत, खराज तहसीन जिसे कहा जाता है, उन ख़वातीन के लिए है। और ये प्रोग्राम मैं हर हफ़्ते आपके लिए लाया करूँगी सामईन और हाज़रीन। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे साथ इसी तरह की हमारी एक मेज़बान वनीज़ा राजपूत हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ाइन आर्ट से है और वो इस शोबे में मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमत से अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वनीज़ा, आप फ़ाइन आर्ट्स से हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका इस शोबे में रुझान कैसे बढ़ा, आप इस तरफ कैसे आईं? देखिए, मेरा रुझान तो बचपन से ही मुझे इस शोबे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है, और बचपन से ही मैंने सोच लिया था कि मैं इसी शोबे को आगे मुस्तकबिल में लेके चलूँगी। तो काफ़ी अरसे से मतलब मैंने इसी में ही काम किया है जी। यानी कि शौक़ था बचपन से ही? बचपन से शौक़ था और बहुत लगन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीखने से आपको वो मतलब क्या आपको ऐसा क्या सबक मिला, या फिर ऐसे सीखने के दौरान ऐसी कोई मुश्किलात थी, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको और मज़ीद सीखने पे मजबूर किया हो, या फिर कभी कभार आप थोड़ा सा डर भी गई हो? क्योंकि सीखने का एक मरला होता है ना, उसमें इंसान सीखता है आहिस्ता आहिस्ता, तो पहले डर लगता है और चीज़ें वगैरह। तो ऐसी क्या मुश्किलात थी सीखने के दौरान? जी बिल्कुल, शोबा चाहे कोई भी हो, जब आपका शौक़ होता है और आप उसमें सीखने के लिए एक दिलचस्पी अपनी ज़ाहिर करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि आप तंग आ जाते हैं, या आप ये कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर जिनका लगन और जिनकी शौक़ हो, जैसे कि इस शोबे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत शौक़ है और वो नहीं हार मानते हैं, तो वो कर दे, क्योंकि ये जो शोबा है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा आपको वक्त देना पड़ता है। तो मुझे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हार नहीं मानी और मैंने सीखा है। मेरे उस्ताज़ा का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, और हर शोबे में होता है जैसे आपके उस्ताज़ा का रोल, तो मैंने बहुत उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया हमेशा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी हार नहीं मानी। यानी कि आपके अंदर लगन और जुस्तजू होनी चाहिए? जी बिल्कुल, लगन और जुस्तजू होनी चाहिए, चाहे कोई भी शोबा हो, चाहे ये शोबा हो चाहे कोई भी शोबा हो। जब तक आपकी लगन नहीं होगी, आपका शौक़ या आपका जुनून नहीं होगा, तो आप उस शोबे में बस एक वक्त ही गुजारेंगे, आप उस तरीके से कुछ अचीव नहीं करेंगे या उसको देंगे नहीं। तो जी, यानी लगावट का होना अहम चीज़ है। जी बिल्कुल, बहुत अहम है। आपका जैसे कि भी आपने जिक्र किया उस्तादा के बारे में, कोई ऐसा ख़ास उस्ताद जिसने आपको सिखाने के दौरान जिसके आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार रहा हो क्या? जी बिल्कुल,
ہر ایک طلباء کی زندگی میں ایسا استاد ہوتا ہے، اور میری زندگی میں بھی ہیں، ایون ابھی تک ہیں الحمدللہ. انہوں نے اپنا بہت اہم اچھے طریقے سے کردار ادا کیا ہے، بلکہ اب جہاں پر وہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ بھی وہ اسی طرح ہی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور بہت انہوں نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے. اور جتنی بار آپ یہ کہیں کہ ہار ماننے کے قریب جب بندہ آتا ہے تو پیچھے آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو میری لائف میں الحمدللہ یہ بھی قسمت سے ملتے ہیں اس طرح کے اساتذہ، تو مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے میری تھیں پیچھے. جی یعنی کہ استاد بھی آپ کی زندگی میں لگاوٹ بھی تھی، جی اور بالکل. لگاوٹ دلانے والا، اس جی طرف بالکل. راغب کرنے والا بھی تھا آپ کی جی زندگی یہ میں. قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک وقت میں دونوں چیزیں ایک ساتھ مل جائیں، کیونکہ شوق آپ کا ہوتا ہے، آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت سی اسٹرگل کرتے ہیں. اور اگر آپ کو آپ کا اساتذہ مطلب استاد آپ کو اس طرح کا مل جائے کہ واقعی میں آپ کو ایک پاتھ دے دے، یا آپ کو اس چیز میں آپ کو لے کے چلے کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، تو وہ چیز بہت آسان ہو جاتی ہے. تو میں اس معاملے میں بہت الحمدللہ خوش قسمت رہی ہوں ہمیشہ سے کہ مجھے اس طرح کا استاد ملا، اور جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو. میں نے ان سے ہمیشہ رجوع کیا، اور میرے شعبے کے علاوہ بھی انہوں نے میری ہمیشہ اسی طرح ہی رہنمائی فرمائی ہے. یعنی سفر میں رہنما بھی تھے. جی اور سفر آسان ہو گیا. جی اصل معنی جو استاد کا ہوتا ہے کہ استاد آپ کو ہر معاملے میں ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے، تو وہ مجھے الحمدللہ مجھے ملا. اچھا، اب جب اتنا استاد بھی اچھے تھے اور لگاوٹ بھی تھی، جی بالکل. تو اپنی صلاحیت میں کوئی نکھار نظر آیا؟ کوئی نکھار؟ جی بالکل، بہت زیادہ نکھار. دیکھیں شوق کسی چیز کا ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، اس شوق کو آگے لے کے چلنا اور پھر اس میں آپ کو ایک نکھار نظر آنا کہ میں پہلے میرا شوق یہ تھا اور میں وہاں پہ تھی، اور اب میں نے اس میں اتنا وقت دیا اور میں نے اتنا کچھ کیا ہے، تو میں آج کہاں پہ ہوں. تو یہ تو شعبہ ایسا ہے کہ اس میں آپ جتنا کام کرتے ہیں آپ کے کام میں نکھار آتا ہے. یہ ایسا لرننگ پروسیس ہے اس کا کہ یہ کبھی رکتا نہیں ہے. آج آپ نے کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، کل آپ کچھ اور کریں گے تو آپ کو اس میں زیادہ امپروومنٹ نظر آئے گی. تو مجھے ہمیشہ سے یہ بہت زیادہ الحمدللہ نکھار اپنے کام میں نظر آیا ہے کہ دن بدن آپ یہ کہیں کہ اگر آج میں نے ایک کام کیا، کل میں نے کچھ نیا کیا، تو مجھے اس میں زیادہ امپروومنٹ نظر آئے گی. جی یعنی کہ رہنمائی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو خود بھی مزید بہتر بنایا. بالکل. کیونکہ دیکھیے شعبہ کوئی بھی ہو، جب تک اس میں آپ اپنا وقت نہیں دیں گے یا اس میں آپ اپنی محنت نہیں دیں گے تو وہ آپ کو اس کا ریگارڈ اس طریقے سے نہیں مل سکتا. تو آپ کو اپنا وقت اور اپنی محنت، اپنی لگن دینی چاہیے تاکہ آپ کچھ اچیو کر سکیں اور اس چیز میں آپ مزید آگے کچھ دے بھی سکیں اس فیلڈ میں. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ لگن اور جستجو سے کام کریں اور مزید اس میں کچھ دے بھی سکیں. ایک آرٹسٹ ہونے کے حیثیت سے آپ اس معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے میرا ایک ہنر ہے کہ میں ایک آرٹ کرتی ہوں، ایک خوبصورت طریقے سے اپنے جذبات یا احساسات دوسرے لوگوں تک کنوے کرتی ہوں ایک تصویر کی صورت میں. تو میرے اندر جو کلا ہے، جس طرح مجھے پتہ ہے کہ اب پاکستان میں ماشاءاللہ کافی ہمارے معاشرے میں اس شعبے کا رجحان، طلباء کا اس شعبے کی طرف رجحان بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. تو میں یہی چاہوں گی کہ اگر میں اس شعبے میں اپنا وقت دیتی ہوں تو میں اپنے طلباء کو یا اپنے مطلب جو سیکھنا چاہتے ہیں، میں اپنی کلا بہت اچھے طریقے سے اپنا ہنر ان تک کنوے کر سکوں. جیسے مجھے استاد ملے ہیں، میں ایک اسی طرح اچھا استاد بن کے اپنا ہنر اور اپنی کلا دوسرے بچوں تک کنوے کر سکوں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جو کہ اس شعبے میں بہت جنون رکھتے ہیں. تو میرا یہی ہے ایم کہ میں آگے اس کو آگے ہنر اپنے کو ٹرانسفر کروں. جی اچھا، تو مطلب اگر آپ ہنر کو اس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹرانسفر کر سکیں تاکہ بچے اس سے مزید محبت کریں. جی بالکل، سیکھ سکیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ آپ میں ہنر موجود ہونا ٹھیک ہے، آپ میں اس چیز کی صلاحیت ہے، لیکن آپ جب تک اسے پالش نہیں کریں گے وہ نکھر کے باہر نہیں آئے گی. تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھا استاد بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسپیشلی اس فیلڈ میں. تو میرا تو یہی ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ اگر کوئی اس چیز کا ہنر رکھتا ہے یا اس میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو میں اپنا ہنر اور اپنی کلا کو اس تک بہت اچھے طریقے سے کنوے کر سکوں تاکہ وہ اس چیز کو آگے مستقبل میں لے کے چل سکے. یعنی کلا کو اتنی خوبصورتی سے ظاہر کریں کہ اس کو اس سے محبت ہو جائے اور وہ آنے پہ مجبور ہو جائے اور اس کو مزید نکھاریں.
بہت ہی اعلیٰ بات ہے یہ, کیونکہ کسی کو کچھ بتا دینا ایک عام بات ہوتی ہے, مگر کسی کی بات کو دل میں اتار دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ کو یعنی کا مطلب ہے کہ آپ دل میں اتارنا ہاں جی, یہ بھی ایک کلا ہے. دیکھیے کہ اگلے میں صلاحیت تو ہے, لیکن اس کو اس چیز پہ آپ آ کے کہہ دیں گے, ہاں وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ مجھے کرنا ہے یہ, میں یہ کر سکتا ہوں. جی اعلیٰ. تو ویسے یہ تو کافی خوبصورت احساس ہے, اور جس طریقے سے آپ آگے یہ علم دینا چاہتی ہیں یہ ایک قابل تعریف بات ہے. میرا جو آپ سے ایک وہ ہے کہ میں کہنا چاہتی ہوں آپ سے, اس والدین کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, ایسے بچوں کے والدین کے لیے جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں نا کلا کی کوئی کمی نہیں ہے, فن کی کوئی کمی نہیں ہے. میں والدین سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بچے میں اس چیز کی کلا ہے یا یہ فن ہے, تو وہ اس چیز کو اس کے لیے موٹیویٹ کریں, نہ کہ آپ اپنی مرضی اس پہ تھوپیں. ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی پسند بچوں پہ تھوپ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی کو مستقبل میں لے کے چلیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ بچہ نہ تو اپنے شوق کو لے کے چل سکتا ہے, پھر نہ ہی وہ اپنا شوق یا اپنا جنون اس دوسری فیلڈ میں لگا سکتا ہے جس میں نہ کہ اس کا کوئی دلچسپی ہو. تو میں والدین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ بھی بہت ایک اچھا شعبہ ہے, اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, مستقبل میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اس چیز میں موٹیویٹ کریے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ یہ چیز کریں. سامعین و حاضرین, آپ پروگرام سن رہے ہیں ترقی نسواں, جس میں ہمارے ساتھ ونیزا راجپوت ہیں. تو ونیزا, آپ نے اتنا ذکر کیا فائن آرٹس کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ فائن آرٹس کے شعبے میں ابھی تک آپ نے کیا اہم کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے فائن آرٹس کے شعبے سے مجھے بہت اس چیز سے فائدہ حاصل ہوا ہے الحمدللہ, کہ میں نے اپنی پینٹنگز کے تھرو, اب جس طرح میں نے پینٹنگز کی ہیں اور ان کے تھرو میں نے بہت سے پیغامات دیے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد جس طرح آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے کوئی جس طرح اگر دیوار آپ کو خراب ملی ہے کہ اس میں خالی پینٹ کرنے کے بجائے آپ اس پہ ایک آرٹ کر سکتی ہیں اور ایک میسیج کنوے کر سکتی ہیں. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. یا آپ بچوں کے سکولز وغیرہ میں آپ دیکھتی ہیں اکثر کہ دیواروں کے اوپر بہت مزے کی ایک پکچرز بنی ہوتی ہیں, جبکہ وہ ایک میسیج کنوے ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس طرح بہت زیادہ اس طرح کی ہیں. ایون میں اپنے گھر میں بھی یہ کرتی ہوں. جی, تو جب کوئی پینٹ وغیرہ خراب ہو یا کچھ اس طرح, تو آپ ایک اچھا میسیج کنوے کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایک پینٹنگ کر سکتی ہیں اور وہ دیوار کو آپ سجا بھی سکتے ہیں. تو میں نے پینٹنگز کے تھرو بہت زیادہ پیغام اپنے اس معاشرے میں جو بگاڑ ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اگر میں کوئی دیکھتی ہوں کہ یہ آج کل معاشرے میں چل رہا ہے, تو میں اپنی رائے دینے کے لیے میں پینٹنگز کا بہت زیادہ مجھے ایک فائدہ ہوتا ہے. میں پینٹنگز کا سہارا لیتی ہوں, پھر کینوس کے تھرو یا جس مرضی کے تھرو میں اپنی پینٹنگز کے تھرو اپنا میسیج کنوے کرتی ہوں. نہایت ہی حسین, یعنی کہ آپ وال کرافٹنگ کرتی ہیں, پیغامات ایک اساس طریقے سے اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچاتی ہیں. جی بالکل. سامعین, آج کے ہمارے پروگرام ترقی نسواں میں ہمارے ساتھ تھی ونیزا راجپوت, جنہوں نے اپنے کردار کو جو وہ معاشرے میں نبھا رہی ہیں ہمارے ساتھ اس پہ بات چیت کی, ہمارے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پیج FM 102.2 رفا انٹرنیشنل پہ ان باکس کیجیے گا. پروگرام کے حوالے سے اپنے اظہار خیال کرنے کے لیے اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنی میزبان عابدہ خان کو دیجیے اجازت, اور انجینئر ماجد محمود کو بھی اللہ نے